माया इन्नल्लज़ीन युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। और मैं बेशक जो ईज़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया पे भी उन पे लानत है और आखिरत में भी उन पे लानत है। वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अज़ाब, डिग्रेडिंग पनिशमेंट एंड टॉर्मेंट अल्लाह ने उनके लिए रखा है। ब्रदर इस्लाम, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अकीदा, दीन, इस्लाम ये हमारी मर्जी नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट के चलेगा, उनके तरीके को छोड़ के चलेगा, अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जियां, अपनी जात को सामने रख के कुरान और सुन्नत को छोड़ के चलेगा, वो बिल्कुल गुमराह होगा। हक पे वो होगा, सिराते मुस्तकीम पे वो होगा जो खुदा और रसूल की मर्जी के ताबे है। कोई भी फैसला करना हो जिंदगी में नहीं, अपनी ख्वाहिशात की वजह से फैसला नहीं करना। अपनी मुआशी मामलात हो, अपने सियासी मामलात हो, अपने खानगी मामलात हो, अपने जो है वो तजारत के मामले हो, अपने समाज के मामले हो, जब भी कोई कदम उठाएं अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक। अगर जिसने अपनी मर्जी की तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अपनी मर्जियां कभी किसी की पूरी नहीं होती है। इंसान तो चाहता कुछ और है, लेकिन मेरे रब के हुक्म कुछ और होता है। अपनी ख्वाहिशात को, सही मुसलमान वो है जो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्जियों को खुदा और रसूल के ताबे कर देता है। इकबाल ने भी कहा, बेहतर है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। दिल तो बड़ा कुछ करता है, अकल तो बड़ी कुछ कहती है, लेकिन हर फैसला दिल का भी नहीं मानते, हर फैसला अकल का भी नहीं मानते। जब अकल और दिल को इकट्ठा करके मेरे रब की बारगाह में झुका दो, मुस्तफा की शरीयत के ताबे हो जाओ, तो मैं लिख के दे सकता हूँ उस शख्स की जिंदगी बड़ी आसान हो जाए। जहां अपनी मर्जियां आती हैं वहां जिंदगियां मुश्किल हो जाती है। हत्ता के मियां बीवी के झगड़े भी आपस में बात पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता है, इख्तिलाफ राय होता है, मगर जब बीवी अपना मनाना चाहे, खामद अपना मनाना चाहे, तो दोनों एक पेज पे इकट्ठे नहीं होते। अगर सबको एक जगह पे इकट्ठा करना है तो कुरान खोलो, सब उसके ताबे हो जाओ। यही एक दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका है। वरना इंसान तो चांद पे हाथ डाल चुका, इंसान तो जो है वो मुश्तरी पे जाना चाहता है, मगर नहीं, इंसान महज मजबूर भी नहीं और इख्तियार कुल्ली भी नहीं रखता। इंसान को अल्लाह ने इख्तियार भी दिया, लेकिन उसको एक हद भी बता दी कि याद रखिएगा, साडे गल विच दो जंजीरां, एक जबरां दी, एक कदरां दी, साडे सारे काम अधूरे ने, मजबूर भी नहीं, मुख्तार भी नहीं। यही इंसान, ये हमें अपनी हकीकत को जान लेना चाहिए कि साडे सारे काम अधूरे ने। साडे गल विच दो जंजीरां, एक जबरां दी, एक कदरां दी। जब हम, जबर का मतलब यह है कि हम खुदा के हुक्म के ताबे हैं, एक सांस भी नहीं ले सकते उसके हुक्म के सिवा। लेकिन अल्लाह ने हमें यह इख्तियार भी दिया, जो इख्तियार अल्लाह ने दिया उसी का रोज़े क़यामत हिसाब होगा। तो साडे गल विच दो जंजीरां, एक जबरां दी, एक कदरां दी, साडे सारे काम अधूरे ने, मजबूर भी नहीं, मुख्तार भी नहीं। ब्रदर इस्लाम, हमारी हालत यह है कि हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, हम अपनी मर्जी से कदम भी नहीं उठा सकते, हम अपनी मर्जी से अपने आजाद को भी हरकत नहीं दे सकते अगर मेरा अल्लाह न चाहे। और जब अल्लाह ने इख्तियार दिया तो फिर इंसान अपने हाथ से जुल्म करता है, अपनी आंख से जुल्म करता है, अपनी जुबान से जुल्म करता है, अपने जिस्म से जुल्म करता है और खुदा के सामने मुजरम की हैसियत से खड़ा हो जाता है। आज इस बाबरकत दिन को, इस उससे पाक के नशिस्त में हमें यह भी अहद करना है, तमाम मेरे पीर भाई भी, तमाम बरादरान इस्लाम ये अहद करें कि हमने दुनिया में रहना है तो अपनी मर्जी से नहीं रहना, खुदा के हुक्म को मानना है, मुस्तफा की शरीयत के ताबे। और अगर कहीं खता हो जाए, कहीं लग़ज़श हो जाए तो उस पर तकब्बुर नहीं करना,
اس پہ غرور نہیں کرنا، اس پہ جو ہے وہ آ کر کے چلنا نہیں ہے کہ میں بڑی شعورت اور گھمنڈ کو ایک طرف رکھ کے یہ میرے اللہ کی رضا ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، ہم تو عاجز و انکسار بندے بن کے اس خدا کو راضی کرنا چاہیے۔ برادران اسلام، اس لیے ہمیں اپنی مرضیاں ترک کرنی پڑیں گی، اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں کیا چاہتا ہوں اس کو چھوڑ کے یہ چاہیں کہ میرا خدا کیا چاہتا ہے، میرا مصطفیٰ کیا چاہتا ہے۔ یقین کیجئے ہماری ہر زندگی، ہماری تجارت، ہماری خاندان، ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری ہر چیز آسان ہو جائے گی جب ہم یہ نہ کہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، ہم یہ کہیں جو خدا چاہتا ہے وہی اس کا بندہ چاہتا ہے۔ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر لیں۔ جنہوں نے اس کے خلاف کام کیا وہ دنیا میں بادشاہ بن کے بھی ذلیل ہوئے۔ فرعون کی جو ہے وہ مثال ہمارے سامنے ہے، نمرود کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کوئی کسی کا چارہ نہیں جب میرے خدا کی پکڑ آتی ہے۔ بلکہ میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اسرائیل تجھے کیا کبھی کسی کی جان نکالتے ہوئے ترس آیا، رحم آیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین زندگی میں 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ میرے رب نے فرمایا کب؟ عرض کی، یا رب العالمین کہ ایک کشتی جا رہی تھی سمندر میں اور اس میں لوگ افراد موجود تھے، مولا تیرا حکم آیا کہ کشتی کو برباد کر دیا جائے، کشتی کو ڈبو دیا جائے اور اس میں جتنے افراد موجود ہیں ان سب کی روح قبض کر لی جائے۔ اور اس کشتی میں ایک عورت نے بچے کو جنم دیا تھا، تو حکم یہ تھا اس عورت کی جان بھی نکال لی جائے مگر اس بچے کو بچا لیا جائے۔ مولا مجھے پہلی دفعہ زندگی میں تب رحم اور ترس آیا کہ یا الہی اس کا کیا بنے گا کہ بیچ پانیوں کی کشتی ڈبو دی جائے گی، اس کشتی کے سارے افراد جو ہے وہ مر جائیں گے، حتیٰ کہ بچے کو جنم دیا اور جنم دینے کے چند لمحوں بعد اس ماں کا بھی جو ہے روح قبض کر لی جائے گی اور کشتی جو ہے وہ برباد اور تباہ ہو جائے گی طوفان میں، اور ایک کشتی کے تختے پہ اس بچے کو بٹھا کے کنارے لگا دیا جائے گا۔ میرے الہی مجھے پہلی دفعہ اس بچے پہ رحم آیا، اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا جب اسرائیل دوسری مرتبہ کب؟ عرض کی رب العالمین دوسری مرتبہ جب شداد نے دنیا میں آ کے تیری حکمرانی کو چیلنج کیا، تیرے حکم کو خلاف چلا، سرکشی کی، بغاوت کی، تیرے قانون کو توڑا اور خود خدا بن کے معاذ اللہ بیٹھا رہا، اور اس نے اپنی جنت بنوانے کا حکم دیا، اور اس کی جنت وسیع و عریض بھی تھی، اس کی جنت میں ہیرے چاندی کی سڑکیں بھی بنا دی گئی تھی، جواہرات اور جو تھے وہ سجا دیے گئے تھے، اور جو چیزیں اس میں جو ہے وہ پھیلا دی گئی تھی، دنیا جہاں کا پھل اس جنت میں رکھ دیا گیا تھا جو شداد نے بنوائی تھی۔ میرے مولا پھر اس نے لوگوں نے کہا آ کے اپنی جنت کو دیکھو کیسے بن رہی ہے، تو اس نے کہا تھا نہیں میں تب ہی جا کے دیکھوں گا جب یہ مکمل ہو جائے گی، اور وہ اسی انتظار میں تھا کہ میری جنت کب مکمل ہوتی ہے، میرا وہ آسائش تعیشات کا سامان کب تیار ہوتا ہے۔ جب اس کو بتایا گیا کہ اب ساری جنت تیار ہو چکی، ایک ایک کونا جو ہے وہ سج چکا ہے، تو اس نے حکم دیا اپنی سپاہ کو، اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ چلو آج میں اپنی جنت میں جا رہا ہوں، اور اس کے دروازے پہ پہنچا، اور دروازے پہنچا بھی قدم اس کا سواری سے زمین پہ نہیں آیا تھا، مولا تیرا حکم آیا کہ اس کی جان اس کی روح کو قبض کر لیا کہ وہ اپنی جنت بنائی نہ دیکھ سکے۔ تو یا الہی مجھے اس وقت آیا کہ کاش کہ اپنی جنت بنی ہوئی ایک نظر دیکھ تو لیتا، تو الہی اس وقت مجھے ترس آیا کہ اسے اپنی بنائی جنت بھی نہیں دیکھ سکا۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اسرائیل تجھے ایک ہی شخص پہ 2 مرتبہ ترس آیا، تجھے ایک ہی شخص پہ 2 مرتبہ ترس آیا، یہ وہی شداد ہے جس کو میں نے بچایا ہے۔ جب کشتی ڈوب گئی، اس کی ماں مر گئی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، میں رب وحدہ لا شریک اس کا سہارا تھا، اس کو پالا، اس کو بڑا کیا، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، حتیٰ کہ بے لبارس کو میں نے اس کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا، اور جب یہ طاقت میں آیا، عروج میں آیا، دولت میں آیا، لوگوں نے اس کو سلام کیے، لوگوں نے اس کو پیسہ دیا، اور یہ بادشاہ بن کے اس نے مجھ پالنے والے رب کو سرکشی اور بغاوت کی۔ تو فرمایا یہ وہی شداد ہے جس کو اس بچے، وہی بچہ شداد ہے جس کو میں نے بچایا تھا، جب طاقت ملی تو یہ مجھے ہی بھول گیا، اپنے
اپنی مرضیوں پہ چلنا شروع ہوا، اپنی خواہشات پہ چلنا شروع ہوا، تو مسلمان اللہ ہمیں آزماتا ہے، اللہ بندوں کو آزماتا ہے، کبھی عزت دے کے، کبھی شہرت دے کے، کبھی طاقت دے کے، کبھی جو ہے وہ مال دے کے کہ اب میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ ہم جب کھاتے ہیں تو ہمیں خدا بھول جاتا ہے، جب پھنس جاتے ہیں تو ہمیں خدا یاد آتا ہے نہیں۔ ہر حال میں اس مالک کا شکر ادا کریں، اس کی بارگاہ میں جھکے رہیں کہ یا رب العالمین ہمارا کیا ہے، نہ یہ مال میرا، نہ یہ دولت میری، نہ یہ پیسہ میرا، نہ یہ طاقت میری، نہ یہ عزت میری، یہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ مولا میری تو سانس بھی اپنی نہیں ہے، جو کچھ ہے مولا یہ تیرا عطا کیا۔ اب جو رب ہمیں عطا کرے اسی کے سامنے معاذ اللہ کھڑے ہو جائیں، اسی کے سامنے ہم تکبر اور غرور کریں اور لوگوں کو یوں گھور کے دیکھتے رہیں۔ آج سے اس آستانے کے ساتھ جو منسلک ہے یہ عہد کریں گے کہ نہیں مولا ہمیں آج انکساری عطا فرما دے، ہم سے ہماری مرضیاں لے کے اپنی اور اپنے رسول کی مرضی عطا فرما دے۔ اگر ہم سے جو بھول چوک ہو گئی، جو خطائیں ہو گئی، اپنے نبی کے صدقے درگزر اور معاف فرما دے۔ رب جب بھی ایسا واقعہ ہو رب کی بارگاہ میں عرض کریں، اور عرض کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ رب کی بارگاہ میں کہیں رے رحمتاں دمی، رے رحمتاں دمی برسا مولا، کھیتی ہرس امید والی تری کر دے، پل سک گئی ہرس امید والی، تیری رحمتاں دا پاکے ہری کر دے۔ مل کے میرے ساتھ کہیں ہم خطا کار، ہم سیاکار، ہم اپنی مرضیوں پہ زندگی گزارنے والے، یا رب العالمین اس بابرکت جمعے کے دن، اس تیرے نبی کے غلام کے عرس کے دن تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہم سے ہماری مرضیاں لے لے، ہمیں اپنی رضا دے دے، اپنا کرم فرما دے، نبی کے صدقے فضل فرما رے رحمتاں دمی۔ سب مل کے کہیں جو یہاں سے کچھ لینے آیا، آواز بلند کہیں رے رحمتاں، مل کے میرے ساتھ کہیں رے رحمتاں دمی۔ سامنے بیٹھو یا کسی اچھی پڑھو نا، مل کے میرے نالا کو رے رحمتاں، ابھی بھی اپنی نبی کے غلام سب مل کے میرے ساتھ کہیں رے رحمتاں دمی برسا مولا، کھیتی ہرس امید والی تری کر دے، پل سک گئی ہرس امید والی، تیری رحمتاں دا پاکے رضا گونجے جو نبی کا غلام ہے، جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، اللہ کے فضل کا طلبگار ہے، اس مولا کریم کے کرم کا طلبگار ہے، مل کے کہو رے رحمتاں دمی، رے رحمتاں دمی برسا مولا، تے کھیتی ہرس امید والی تری کر دے، پل سک گئی ہرس امید والی، تیری رحمتاں دا پاکے ہری کر دے، نیکی نہیں کیتی بے شک مجرم، وہ نیکی نہیں کیتی بے شک
امتی یار دا امتی یار دا سمجھ کے مل کے میرے نال آکھو امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے جی بتا رس کر رہا ہوں آج سے یہ عہد کر لے اے مولا ہم اپنی مرضی جینا نہیں چاہتے ہماری نفسانی خواہشات یا رب العالمین تیری توفیق کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے اپنے بندوں پہ خاص رحمت فرما دے کرم فرما دے فضل فرما دے یا اللہ جس عمل سے تجھ کو تیری ناراضگی کا سبب بنے جو عمل جو لفظ تیرے مصطفیٰ کو پسند نہ آئے یا رب العالمین ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں الہی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہم سے وہ لفظ سرزد نہ ہو وہ خیال نہ آئے وہ عمل نہ ہو جو تیری رضا اور تیرے نبی کی رضا کے خلاف دین اسلام میرے اللہ اور اس کے نبی کی رضا کا نام جس میں رضا مصطفیٰ ہے وہی دین ہے جس میں نبی کی رضا نہیں رب کی عزت کی قسم وہ نماز نہیں بنتی جس میں مصطفیٰ کی رضا نہیں وہ حج نہیں ہے وہ طواف کعبہ نہیں ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں سمجھی جائے گی رب کی بارگاہ میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے اگر عمل میں عبادت میں اعمال میں میرے مصطفیٰ کی رضا میں تو ہمیشہ اللہ سے یہ رضا طلب کرتے رہیں جو نبی کی رضا کے خلاف چلتا ہے اللہ کی رضا کے خلاف چلتا ہے آؤ قرآن کیا کہتا ہے میرا رب ذوالجلال خال کے عرض و سما فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا اونچا کہہ دے سبحان اللہ میں دوبارہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا میرے اللہ نے نعرہ رسالت تحقیق نعرہ حیدری ذکر گوشہ خطیب الاسلام سامعین سی بکار جس نے فرمایا بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے وہ who speaks evil جو غلط لفظ نکالتا ہے منہ سے جو جس کا عمل میرے اللہ اور اس کے رسول کی ایذا کا سبب ہے اب رب کو تو کوئی ایذا دے نہیں سکتا علماء نے فرمایا اس کا مطلب ہے جس نے مصطفیٰ کو ایذا دی جس نے نبی کو دکھ دیا نبی کو تکلیف دی برادران اسلام اب یاد رکھیے گا بڑی توجہ سے ایذا کسے کہتے ہیں طبیعت کے پہ کچھ چیزیں ناگوار گزرنا خفیف سی دکھ کو محسوس کرنا اگر اس میں شدت آ جائے پھر ایذا نہیں پھر اس کو عربی میں ضرر کہتے ہیں رب نے تو یہ کہا کہ ایذا بھی نہ پہنچاؤ ایک لفظ سے بھی اب ایذا کیسے پہنچتی ہے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا بڑی توجہ سے سنیے گی بات اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہم سب نبی کے غلام ہیں کہ نہیں صرف زبان سے ہیں یا دل سے بھی ہیں عمل سے بھی ہیں کیا معاذ اللہ ہم میں سے کوئی نبی کو دکھ دینا چاہتا ہے نہیں نہ دینا چاہتا اب قرآن کہتا ہے جس نے دکھ دیا ایک ہے دکھ تک پہنچ جانا وہ کیسے پہنچتا ہے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا فرض تو یہ میرے نبی کو دکھ پہنچتا ہے نبی دکھ محسوس کرتے ہیں کہ کلمہ میرا پڑھا اور میں کرتا تھا میں آپ کے رب کے سامنے جھکتا تھا یہ عجیب میرا امتی ہے کہ جو رب کے سامنے جھکتا ہی نہیں ہے اب دیکھیں کتنی ہلکی سی بات ہم اس کو لیتے ہیں ہم کیا جی نماز پڑھ لیں گے جی مگر جس نے نماز چھوڑی اس نے نبی کو دکھ پہنچایا نبی کو دکھ پہنچ گیا اب یہ جو معاملہ ہے نا روزہ چھوڑا بغیر شرعی عذر کے یہ نبی کو دکھ پہنچا
اگر صاحب نصاب ہے زکات نہیں دی تو نبی کو دکھ پہنچا تو کیا کدھر گئے ہمارے اعمال؟ نبی کو تو دکھ پہنچ گیا. اب جب یہ معاملہ ہو نبی کو دکھ پہنچنے کا تو اس کے لیے حکم ہے فوری توبہ کا، فوری رب کی یا اللہ الہی سستی ہوگی کوتاہی ہوگی رب میرا معاف فرما دے، نبی کے صدقے سے معاف مانگ لو، کیونکہ یہ نبی کو دکھ پہنچنا ہے. اس طرح سستی سے اگر دکھ پہنچے تو یہ گناہ ہے. یاد رکھیے کیا ہے؟ گناہ ہے. تو کیا جب ہم کوئی شخص اللہ معاف فرمائے ایسا گناہ کرتا ہے تو نبی کو دکھ پہنچتا ہے؟ ہم آج یہ بھی عہد کرتے ہیں مولا ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے جو سستیاں ہوئیں وہ معاف فرما دے، جو کوتاہیاں ہوئیں وہ معاف فرما دے. ہم تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے، الہی ہمیں عبادت میں استقامت اور عبادت کی توفیق عطا فرما. آج سے یہ بھی عہد کریں ہم نے نماز نہیں چھوڑی. اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہ دیکھیں نماز ہے جی مولوی صاحب پڑھاندے نہیں پہ، امام صاحب لگے نے بندے پڑھتے نہیں پہ. یہ توجہ کرو کہ میرے نماز چھوڑنے سے نبی کو دکھ پہنچے گا. جب یہ سوچیں گے تو پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. تو جب یہ ہوگا نا اگر نماز کی حد تک رہیں گے تو پھر سستی آ جائے گی. تو برادران اسلام اس لیے سب سے پہلے نماز نبی کی اتباع میں، اپنی مرضی سے نہیں. قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی، نبی کی اتباع سے نماز کو ادا کرو. جو بھی عمل کرنا ہے، جڑا بھی کم کرنا ہے، جڑی عبادت کرنی ہے، میرے رب ذوالجلال دی جڑا حکم ہوئے میرے نبی دی اتباع ہوئے. اگر نبی دی اتباع تو بغیر کرے گا نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول. ہمیں کعبے دے اندر عبادت کرتا رہے. جے تو چاہے مومن بننا، مل کے میرے نال آکھو جے تو چاہے مومن بننا، تے بن خدمت گار نبی دا. کس کم حج زکات نمازاں جنہ دل وچ پیار نبی دا. لذت چاہویں پہلو کر اقرار نبی دا. آدم کس کم سجدے تیرے، آدم کس کم سجدے تیرے، جن دل وچ پیار جدا میرے نبی نال پیار مل کے میرے نال آکھوئے جے تو چاہے. نہیں بابا سے بلندہ کھولنا کلو توفیق بھی مل جائے. جے تو چاہے اوے مومن، بابا ہولی بھی کوئی نہ بولے. جے تو چاہے مومن بننا، بن خدمت گار، بن خدمت گار نبی دا. کس کم حج زکات نمازاں چے کرے انکار نبی دا. چے توحید دی لذت چاہویں پہلو کر اقرار، پہلو کر اقرار. اونچی آنکھوں پہلو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. سنیوں کے بادشاہ، سنیوں کے بادشاہ، سنیوں کے بادشاہ. جے توحید دی لذت چاہویں پہلو کر اقرار. اچھی آنکھوں پہلو کر اقرار، اوے پہلو کر اقرار نبی دا. اوے آزم کس کم سجدے تیرے، روز
کدی حج تے جانے کدی عمرہ کرنے کدی طواف کرنے کدی جڑے بڑے لمبے لمبے سجدے دینے کدی قرآن دیاں تلاوتاں کرنے مگر تیرا دل میرے نبی دی محبت تو خالی ہے احترام رسول تو بغیر کرنے ختم نبوت دا انکار کرنے میرے نبی دیاں شاناں دا انکار کرنے او اعظم کسے کمے او سجدے تیرے جے نہیں دل وچ پیار او جے نہیں دل وچ پیار پیار ہوئے او جے نہیں دل وچ پیار نبی دا نے جی وقار فرمایا خبردار جن نے اللہ تے اللہ دے رسول نو ایزا دیتی تکلیف دیتی یا اللہ حکم کیے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینا ایزا دینا یاد رکھیے گا جو لفظ کوئی ایسا بولے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زندوں کو مردوں کی وجہ سے تکلیف نہ دو زندوں کو مردوں کی وجہ سے میرے سامنے مردے تو نہیں بیٹھے زندوں کو مردوں کی وجہ سے تکلیف نہ دو اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں ابو لہب کی بیٹی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اب رشتے میں وہ نبی کا چچا تھا لیکن اسلام قبول نہیں کیا اب ابو لہب کی بیٹی نے کلمہ پڑھا ہجرت مدینہ ہوئی تو وہ بھی مدینے کی طرف ہجرت کو چلی گئی مصطفیٰ کی غلامی کچھ لوگوں نے کہا معاذ اللہ کچھ لوگوں نے کہا یہ جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے کیونکہ قرآن میں پوری صورت تبت یدا ابی لہب اب اس کے ابو لہب کے کفر پہ شک جواب تو شک نہیں ہے پوری سورہ اس کے مذمت میں نازل ہوئی مگر جب بیٹی نے کلمہ پڑھا ایمان قبول کر لیا تو لوگوں نے کہا یہ جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے اب باپ اور بیٹی کا تعلق تو ہوتا ہے نا تو میرے نبی نے فرمایا خبردار زندوں کو مردوں کی وجہ سے تکلیف نہ دو کیونکہ یہ مومن ہے جس نے مومنہ کو اس کے کافر باپ کی وجہ سے بھی تکلیف دی یہ بھی مومن کے لیے اعزاز کا سبب ہے اس کا معاملہ خدا کی بارگاہ میں جا چکا ارے کافر کی اولاد ہو تو مومن اولاد کو اس کے کفر کا تانا نہ دو یہ ہے زندوں کو تکلیف دینا ارے میرا سوال یہ ہے ارے میں نہ اس کی بحث میں پڑھتا ہوں یاد رکھے جس نے میرے نبی کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہا کیا اس نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ارے یاد رکھو ارے میرے نبی کے والدین کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کو احسان نہ دو خبردار اگرچہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ نہیں اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے میرے مصطفیٰ کے والدین مومن اگر دنیا میں جس وطن میں میرا نبی آیا ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر وہ معاذ اللہ مومنہ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں ارے میرا نبی اس کے بطن میں آیا ارے جس کے بطن میں نبوت ٹھہر جائے وہ تو ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے ارے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی مولوی کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو ہے وہ کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ارے رب نے فرمایا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا تم میں رسول بھیجا ارے ابو بکر کی طرف آیا عمر کی طرف آیا عثمان کی طرف آیا بلال کی طرف آیا ارے حضرت سلمان کی طرف آیا ارے آمینہ وہ ہے جن میں آیا سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نبی کے والد کریم ابا و اجداد سیدنا آدم سے لے کے سیدہ آمینہ تک ایک بھی کافر میرے نبی کے والدین میں نہیں میرے نبی نے فرمایا پاک رحم اور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا اب جس نے نبی کے والدین کی وجہ سے کوئی ایسا نازیبا کلمہ کہا
بہتر ہے پترا چوپے چیزوں تھی. اگر تیرا دل نہیں مانتا تو اظہار مصطفیٰ کا سبب تو نہ بنو. ہم تو نبی کے والدین کو بھی سلام کرتے ہیں. نبی کے اصحاب حضرت ابوبکر عمر میرے نبی کے سسر، عثمان و علی میرے نبی کے داماد. خبردار ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا. ارے جب نبی کے اصحاب کو میرا جنہ بھی بیلی ہوئے نا، میرا بڑا مرید ہوئے بیلی ہوئے، جب میرے رشتہ دار کو کوئی گالی نکالے گا نا تو سبابت اور ایذا تو پہنچے گی. اگر مجھے اور آپ کو ایذا پہنچتی ہے تو میرے مصطفیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نبی کے اصحاب کے حوالے سے کوئی میرے نبی کو ایذا نہ پہنچائے. نبی کی ازواج کے حوالے سے کوئی شخص میرے نبی کو ایذا پہنچانے کی جسارت نہ کرے. اس کو معمولی بات مت لینا. سب بالخصوص میرے نبی کی صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور بالخصوص سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ. وہاں پہ آواز بھی اونچی نہیں آنی چاہیے. تجھے کیا پتا مصطفیٰ کا گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی کی اولاد پاک، میرے نبی کے رشتہ دار، ہمیشہ یاد رکھنا جو بات کہے گا مصطفیٰ کو ایذا پہنچاتا. بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے چچا، انصار کے ساتھ کوئی بات ہوئی تو انصار نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے کچھ ایسے بات کہہ دی. میرے نبی کو پتا چلا. میرے نبی گئے، کھڑے ہو کے فرمایا او انصار مدینہ، تجھے عزت اللہ نے میرے نام سے دی ہے، تجھے ہدایت اللہ نے میرے نام سے دی ہے. میرے نبی بولتے جاتے تھے اور انصار کی نظریں جھکی ہوئی تھی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ پھر خاموش. میرے نبی نے فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ پھر خاموش. کیا بولیں؟ پھر فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر خاموش. اور اس کو پھر میرے نبی نے جب نہ بولے تو میرے نبی نے کہا جیسے کسی کو احساس دلانے کے لیے، میرے نبی نے تم بھی کہہ دو نا. اگر میں تمہیں کہتا ہوں تجھے ہدایت میری وجہ سے ملی، تجھے دین میری وجہ سے ملا، تجھے خدا کی رضا میری وجہ سے ملی، تو فرمایا پھر تم بھی کہہ دو جواب میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والوں نے آپ کو نکال دیا، ہم نے آپ کو پناہ دی. مکے والے آپ کو گرانا چاہتے تھے، ہم نے آپ کی مدد کی. جو ہے آپ نے فرمایا تم بھی کہو. اور رب کی عزت کی قسم جب یہ نبی کہہ رہے تھے، روایت میں آتا ہے مدینے کے انصار اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے. یا رسول اللہ ہم سے خطا ہو گئی، ہمارا مال بھی آپ کا، ہماری جان بھی آپ کی، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. کیا آپ ہیں؟ ہم آپ کے محبت کی وجہ سے آپ کے رشتہ داروں کا احترام کریں. انصار مدینہ کو میرے نبی نے یہ احساس دلا دیا کہ میرے نسب اور میرے رشتے کا احترام کرنا. کتنا بدبخت ہے وہ. ارے انصار مدینہ صحابی رسول تھے. کتنا بدبخت ہے جو آج میرے مصطفیٰ کے اصحاب کا، آل کا، ازواج کا احترام نہیں کرتا. چھوڑو ان باتوں کو. آؤ دین حق کے لیے کام کریں، اپنے ملک کے لیے کام کریں. اس وقت ہمارا ملک دشمن کے نرغے میں ہے. دشمن کے چاہتا ہے کہ ملک کے اندر انتشار ہو، شیعہ سنی فساد ہو، وہابی دیوبندی فساد ہو، فرقہ واریت، کمیونل وائلنس، سیکٹیرینزم پھیل جائے. مگر اس آستانہ حسینیہ سے ہم پیغام حسین دیتے ہیں. ہمارا کسی دشمن وطن اور دشمن دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم پاکستان کا بھی دفاع کریں گے، ہم اسلام کا بھی دفاع کریں گے. ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے بچے، ہماری سب کچھ پاکستان کے لیے ہے. اور پاکستان کے نظریہ دو قومی نظریے. ہم اپنی پاک افواج اور سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے ملک کا دفاع بھی کریں گے، اپنے نبی کے دین کا دفاع بھی کریں گے. مسلمان کسی وہ کی تقریر اور باز میں آ کے آپس میں دشمنی نہ پھیلانا، آپس میں جھگڑا فساد نہ کرنا. دشمن انتظار کر رہا ہے کہ یہ مسلمان، یہ پاکستانی آپس میں لڑ پڑے. مگر نہیں، ہم لڑنے والے نہیں. ہم پیغام محبت دیتے ہیں. آؤ مل کے میرے مصطفیٰ کے دین کا علم اٹھا لیں. اگر جو کوئی کسی کو نہیں مانتا تو دل میں رکھے. پبلکلی عوامی سطح پہ کبھی یہ بات نہ ہو. پبلک میں جب بھی بات ہو میرے مصطفیٰ کی محبت کی بات ہو، اصحاب کی محبت کی بات ہو، ازواج کے احترام کی بات ہو، علی کے نعرے کی بات ہو. ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہم تو جو ہے نبی کے وفادار. جس نے ایذا دی،
جس نے تکلیف دی وہ یاد رکھے میرے رب عزوجل جلال فرما رہا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پہ دنیا پہ بھی لعنت، اس پہ آخرت پہ بھی لعنت ہے۔ پہلی بات ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، اپنے گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بولو نا یار، گناہوں سے نیکی پہ اللہ سے دعا مانگنی ہے مولا استقامت عطا فرما۔ اور جب ہم یہ کریں گے، لیکن ہمارے بھی کچھ ایسے ہیں ہم بھی دین اپنی مرضی کا، اپنی سمجھ کا، اپنی چاہت کا اختیار کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ واقعہ متعدد مرتبہ بتا چکا، صرف سمجھ کے لیے دوبارہ کہنے لگا ہوں کہ میں کچھ عرصہ لندن میں اپنے تعلیمی سلسلے میں تھا، تو وہاں پہ کالج کے اندر یونیورسٹی میں ایک پارٹی تھی، تو وہاں پہ ظاہر ہے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پہ سور کا گوشت بھی تھا، الکوہل بھی پڑی تھی، اور وہاں پہ جوسز بھی تھے۔ تو ہم مسلمان تھے چند نوجوان، تو ہم نے تو اپنے ریکویسٹ کی کہ ہمیں حلال فوڈ چاہیے، تو وہ ویجیٹیرین کچھ انہوں نے بندوبست کیا۔ تو ہم جب وہ جو پارٹی تھی، وہ جو فنکشن تھا ختم ہوا، اب کھانے پہ ایک دبئی کی میرے ساتھ ایک کلاس فیلو تھی لڑکی، تو she came to me and asked me, please Wasim, can you pass me this dead stuff؟ یہ جو برگر ہے جو سبزی کا، یہ مجھے دے دو۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا، اس کے ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ She was Muslim woman، مسلمان بیٹی تھی وہ، میں نام نہیں لیتا اس کا۔ وہ شراب کے گلاس اس نے پکڑا، مجھے کہتی ہے کہ یہ سبزی کا سینڈوچ مجھے دے دو۔ میں نے اس سے کہا why you need it؟ Go and get some hamburger۔ جا کے وہاں سور کا گوشت کا بڑا اچھا لذیذ برگر ہے، وہ سارے کھا رہے، تم بھی کھاؤ۔ کہتی نقوی you don't know I am a Muslim، مجھے پتا نہیں میں مسلمان ہوں، اور we don't eat pig، ہم سور نہیں کھاتے، ہم تو مسلمان ہیں۔ میں نے کہا کمال ہے، which kind of Muslim you are؟ In one hand you got a glass of wine and the other hand you asking for halal food۔ اس طرح کا اسلام ہے تمہارا کہ ایک ہاتھ میں شراب پکڑی ہے اور دوسری طرف کہتی ہو کہ میں نے سور نہیں کھانا۔ اگر حرام ہے تو پھر اسلام میں شراب بھی حرام، پھر صرف سور نہیں، شراب اور سور میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں حرام ہے۔ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی، اور یہ شراب الکوہل بھی، یہ بھی حرام ہے، جس کو خمر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب حرام ہے تو یہ عجیب طبیعت ہے، یہ عجیب اسلام ہے کہ جو دل چاہا اس کو حرام کہہ کے چھوڑ دیا، جس کا دل چاہا حلال کہہ کے اس کو استعمال کر لیا۔ ارے اگر تم اللہ اور رسول کی مرضی کا دین اپناتے ہو تو پھر شراب بھی چھوڑو جس طرح سور چھوڑو۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ جناب تو جو 1200 روپے کلو بکرے کا گوشت لینا تو کتے پہ ہمیں لگے پھرتے ہیں، گھر میں کتے پکاؤ کھاؤ، اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ شاہ جی حرام ہے، ان کو جڑی رشوت لینا وہ حلال ہے۔ بھی جو رشوت کھاتے ہو حلال ہے، جو تم چور بازاری کرتے ہو وہ حلال ہے، جو سود کھاتے وہ حلال ہے۔ ارے کتے کا گوشت کھا لو، کیا رشوت اور سود اور جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ لو، یہ سب حرام ہے۔ مگر ہم عجیب مسلمان ہیں، جی چاہا تو سود کھا لیا، جی چاہا تو رشوت کھا لی، جی چاہا تو جو ہے وہ مال جو ہے 2 نمبر بیچ دیا، جی چاہا تو دھوکہ دے دیا، جی چاہا تو تجارت میں دھوکہ دے گئے۔ ارے زکوٰۃ نہیں دی تب بھی حرام ہے۔ ارے پھر جس طرح تم سور نہیں کھاتے، پھر مصطفیٰ کے دین کو بناؤ، ہر حرام چھوڑنے کا آج عہد کرو کہ ہم حرام نہیں۔ مگر ہمارا عجیب منظر ہے، وہ میں ایک شاعر کا ہندو، اس کو بھی کسی نے کہا جناب ہندو صاحب کلمہ پڑھو، اس نے کون سے کلمے کی بات کرتے ہو؟ اپنا کردار اور میرا کردار دیکھو، ہم تو مسلمان ہیں، میں ہندو ہوں، کام تو دونوں کے ایک جیسے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہندو کون ہے مسلمان کون ہے۔ مسلمان نام کا مسلمان نہیں ہوتا، نام عبداللہ رکھا ہے تو مسلمان ہے، نام جڑا عبدالرحمان ہے تو مسلمان ہے، نام اللہ دیتا ہے تو مسلمان ہے۔ ارے نہیں، نام سے مسلمان نہیں، مسلمان کردار سے بنتا ہے، کردار کا نام اسلام ہے۔ عبداللہ نام ہو، ارے ڈیوڈ اور ٹونی اگر شراب کے نشے میں دھت ہو کے گرے ہوں تو ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ ٹونی ہے، وہ بھلے وہ جو ہے وہ ڈیوڈ ہے، وہ جان ہے، وہ نریندر مودی ہے۔ ارے نام عبداللہ ہو، نام غلام علی ہو، نام غلام رسول ہو، نام اللہ دیتا ہو، نام محمد ریاض ہو، تو محمد ریاض اور محمد عبداللہ شراب کے نشے میں دھت نہیں ہوتے، وہ تو عشق مصطفیٰ میں سرشار پھرتے۔ اگر نام اس کا الفبیت ہو تو وہ
ماڈل بن کے لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نام عائشہ رکھے, نام فاطمہ رکھے, نام زکیہ رکھے اور لوگوں کے سامنے ماڈل بن کے پھرے تو اس کو کم از کم اپنا کردار دیکھنا چاہیے. اگر نام عائشہ ہے تو کردار بھی سیدہ عائشہ کا ہونا چاہیے. اگر نام فاطمہ ہے, اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے نام جب ہم رکھتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ رسم بنی ہے نام رکھ دیا, نہیں. اگر ہم نے بیٹے کا نام محمد حمزہ رکھا نا تو میں دعا کرتا ہوں الہی اس میں سیدنا حمزہ کی وہ صورت جو ہے وہ عطات ڈال دے, وہ خصوصیات ڈال دے. اگر نام حسین ہے, اگر نام جو ہے وہ کرم ہے, نام اگر جو ہے وہ علی ہے, نام اگر جو ہے وہ نقی ہے, نام اگر حسن ہے, تو نام زینب ہے, نام فاطمہ ہے, تو یاد رکھو یا نام کی لاج رکھو یا کردار کرو. عجیب منظر بن گیا. نام مسلمانوں والا کم یزیدیاں والا. حسین کا نام لو کہ یا حسین, کم ویکھو کہ سارے یزید والے. میرے حسین نماز پڑھتے تھے, میرے حسین اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے, میرے حسین انسانوں سے نفرت نہیں کرتے تھے. انسان سے نفرت کرنا, توڑنا, شراب پینا, بدکاری کرنا یہ یزید کا کام تھا. ہم ہیں حسینی کردار, یزیدیوں والے نہیں. مسلمان ہمیشہ یاد رکھ, جام پہ جام پیا, جام پہ جام پیا, پھر بھی مسلمان رہے. مل کے سارے میرے ساتھ کہیں, کوئی خاموش نہ رہے. اج جی اللہ کو توفیق بھی منگیے, یا اللہ جے نہ سونا دے کردار بھی سونا دے. اسی نبی دے منن والے, اتباع نبی دی مل جائے. اسی ابو بکر دے منن والے, ساڈی زبان تو بھی سچ نکلے. اسی عمر دے منن والے, اسی بھی فاروق دے جڑا کردار ادا کریے. ساڈا نام عثمان ہوے تے عثمان جڑا او غنی بن جاندا ہے. نہ علی ہوے تے حق واسطے ڈٹن والا ہوے, نہ بلال و سلمان ہوے, نہ حسن و حسین ہوے, نہ داتا علی حجویری. خواجہ اجمیری دے غلام بنیے, حضرت پیر مہر علی تاجدار گولڑا دے, تاجدار حافظ آباد دے, اے پیر پی شرک پور شریف دے. انہاں سارے ہونے اسی انہاں بزرگاں دے منن والے ہاں. ساڈا تے کم ہے جنہاں نوں مننے آ کردار بھی انہاں ورگا رکھیے. مل کے میرے نال آکھو, جام پہ جام پیا, پھر بھی مسلمان رہے. جام پہ نالا کوئی دا دھیان پیا, پھر بھی مسلمان رہے. اور تیرا یہ دین ہے ماتھر تو تیرے اس دین سے توبہ. شک نبیوں پہ کیا, شک نبیوں پہ کیا, پھر بھی مسلمان رہے. اسی جھوٹ بھی بولیے, اسی فساد بھی کریے, اسی آپس لڑیے بھی, اسی جڑا رشوت بھی کھائیے, اسی شراب بھی پیویے, اسی ماں باپ نو بھی ستائیے, اسی بہناں بھراواں دا حق بھی کھائیے, اسی بزرگاں دا حیا بھی لائیے. کنج دا مسلمان ہے, اگر تو مسلمان ہے پھر کردار تیرا نبی ورگا, نبی دے صحابہ ورگا, پھر کردار بھی تیرا حسنی تے حسینی ہوئے. تو سامین زی وقار, خبردار کوئی میرے نبی نو ایزا نہ پہنچائے. جڑا نبی نو ایزا پہنچان والا, نبی نو تکلیف دین والا, رب ذوالجلال نے فرمایا, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. او دیتے دنیا تے بھی لعنت, او دیتے آخرت وچ بھی لعنت, او دیتے دنیا تے بھی اچھی بولو دے تے دنیا تے بھی تے او دے تے آخرت وچ بھی تے جیدے تے میرا رب لعنت کرے. آؤ اگلی آیت کریمہ سن لو. رب ذوالجلال نے فرمایا, ان اللہ لعن الکافرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِیرًا. اللہ نے نہ منکراں کافراں تے لعنت فرمائی ہے جڑے نبی نو تکلیف دین والے. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِیرًا, اللہ نے نماز دے پل دی اگ تیار کیتی ہوئی ہے. خالدین فیہا آبادا, اے بچن دی کوئی راہ نہیں. آبادا آبادا, جن نے نبی نو تکلیف دیتی وہ
ملون بنیا، جڑا ملون بنیا فیہا یبدا، ساری زندگی اگ وچ سڑتا رہے گا، ساری زندگی آگ میں لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور اس کا کوئی حمایتی نہیں، یہ برادری رشتہ دار کھڑے تھے نہیں، جب مر جائے گا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی اس کا مددگار نہیں۔ تو مسلمان ان لوگوں تک آواز پہنچاؤ، اے خدا واسطے کیوں لعنتی بن دے ہو؟ نبی دے اصحاب دی وجہ تو، ازواج دی وجہ تو، اولاد دی وجہ تو نبی نو تکلیف دین دے ہو۔ تو سامعین عزیز وقار عرض کرنا پیا، بلکہ یاد رکھنا جو شخص عام مومن کو بھی تکلیف دیتا ہے نا، اس کے متعلق میں رب ذوالجلال فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنون والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، یہ لفظ سنیے، جو مومن کو بھی ایذا پہنچاتا ہے ما اکتسبوا، بغیر وجہ، بغیر وجہ کے، وداؤٹ اینی ریزن، کسی کو یہ ساڈا کام نہیں ہے کوڑا کٹھا کرنا تے بوئے تے سوٹ دینا تے گوانڈیاں نوں پتہ لگے، یہ ایذا کا سبب ہے، یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو مسلمان کو ایذا دیتا ہے، اس یہ کا خیال ہی نہیں کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں مومن کو بھی تکلیف دے، فرمایا میرے نبی نے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان۔ تو پتر نماز میں ہی پڑھانی ہے نا، تو ہم میرے تو بغیر ہی پڑھ رہے ہیں، یہ کہا لگے سامعین عزیز وقار ہے توجہ، بول دے تسی ہے نہیں نماز پہلا موضوع طور پر آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین عزیز وقار مومن کو بھی ستانا گناہ ہے، لیکن مومن کو ستائے تو گناہ ہے، نبی کو ستائے تو کفر ہے۔ اگر ایک ہے ایذا کا پہنچ جانا، ایک ہے ایذا پہنچانا، جو پہنچائے وہ گناہ ہے، توبہ کرو، لیکن جو نیتاً پہنچاتا ہے نا وہ کفر ہوتا ہے۔ جڑا نیتاً میرے نبی نو ایذا پہنچائے، قرآن لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، امام حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کر دینے پہ آپ فرمانے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، مل کے ان کوئی بندہ خاموش رہے، اللہ سانو ہر لعنت تو بچائے، نبی دا غلام رکھے، جڑا خاموش ہے میں سمجھنا پتہ نہیں ہوتی وجہ میں دعا ہی کر سکنا، یا اللہ نو ہدایت عطا فرما، اسی دشمن نبی تے لعنت بھیجنے آ، غلام نبی نو سلام کرنے آ، مل کے میرے نالا کو اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، ہاتھ اٹھا کے میرے نالک نے قرآن دا ترجمہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ۔ وہ آخر تک جڑا آواز آئے یہ قرآن دی آیت کا ترجمہ لعنت اللہ علیکم دشمنانے لعنت اللہ، آنکھوں میرے نال لعنت اللہ لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنانے، جنہ جنہ میرے نبی دی آل نو ستایا، وہ شمر ہوئے، خولی ہوئے، وہ ابن زیاد ہوئے، وہ جڑے حضب میں یزید ہوئے، اسی سارے آتے لعنت بھیجنے، شادی یزید نے تے حکم ہی جاری نہیں کیتا، میں کہتے نو کی پتہ ہوئے، وہ یزید ہوئے، جدو میرے امام علی مقام دا سر انور یزید دے دربار میں پہنچیا، میرے امام دے ہوتا دے چھڑی مار کی آندہ پیا، معاذ اللہ میں بدر دا بدلہ لیا ہے، انہاں کافران دا بدلہ حسین نو شہید کر کے لین والا کل بھی لعنتی ہے، آج بھی لعنتی ہے، لعنت اللہ علیکم دشمنانے
اینو جڑا میرے نبی نے فرمایا بلکہ ایک امام نے جڑا امامت کران والا نمازاں پڑھان والا انہیں معاذ اللہ قبلے وال منہ کر کے بھول کے تھک دیتا بھول کے انہیں قبلے وال منہ کر کے تھکیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں آج تو بعد ادھے کلو امامت نہیں کروانی معذول ہو گیا نبی دے صحابہ نے انہوں روک دیتا فرمایا تو امام نہیں بن سکتا نبی دی بارگاہ وچ آ گیا کملی والے میں جڑا میں امامت تو معذول کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا اس وجہ تو معذول ہویا ہے تو کعبے وال رخ کر کے تو تھک دیتا سی جدی جڑا کعبے دا احترام نہیں کردا وہ امامت دا حق حقدار نہیں جڑا کعبے دا احترام نہ کرے وہ امامت دا حقدار نہیں مسلمانہ جڑا کعبے وال بھول کے تھک دے وے وہ تے امامت دا حقدار نہیں جڑا ساریاں فوجاں کعبے وال چڑھا دے وے کعبے دے گلاب نو چلا دے وے اس یزید تے بھی لعنت ہے جنہیں مدینہ طیبہ دی حد نو مدینہ طیبہ دی حرمت نو پامال کیتا 3 دن مسجد نبی وچ اذاناں نہیں ہویاں 3 دن گھوڑے بندے رہے میرے نبی دے منبر دے نال گھوڑے بندے رہے بلدوسنا بچے پیدا ہوئے جنہیں عورتاں پاکیزہ عورتاں دی عصمت نو جائز قرار دیتا وہ یزید واقعہ ہر راہ گواہ ہے یاد رکھیا جے نبی دے شہر دی توہین کرن والا بھی یزید مکے تے حملہ کران والا یزید میرے امام دے ہونٹاں تے چھڑیاں مارن والا یزید لعنت اللہ لعنت اللہ علیکم دشمنانے میرے نبی دی اول دے دشمناں تے لعنت او جنہ نبی نو دکھ دین دینے پہ نبی نو تکلیف دین دینے پہ بلکہ یاد رکھیا جے او دو ہی نہیں جنہ آج بھی نبی دی اول دا احترام نہیں کرتا نبی دی اول نو دکھ دین دائے مسلمانہ آج بھی کوئی منبر تے بے کے میرے علی دے والد عظیم حضرت ابو طالب دے متعلق بکواس کرتا ہی ہوگے اگرچہ مسئلہ علمی ہے کہیں کتیو دلالہ کوئی آنکھیں دلیل نہیں ملی کہ سنیاں دا کی دائے ہوئے کچھ حضرت ابو طالب دے ایمان دے قائل کچھ حضرت ابو طالب دے کفر تے سکوت کر دینے پہ مگر توہین کوئی نہیں کردا جن نے منبر تے بیٹھ کے حضرت ابو طالب دی توہین کرے ہر میرے علی نو تکلیف دے وے علی دے پتروں نو تکلیف دے وے سادات نو تکلیف دے وے لعنت اللہ علیکم دشمنانے سنیوں کا عقیدہ اس پہ بڑا واضح ہے حضرت ابو طالب کے کچھ مسلمان جو ہیں ایمان کے قائل ہیں کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعلانیہ کلمہ نہیں پڑھا مگر کوئی بھی سنی توحید کا قائل نہیں حضرت ابو طالب کے احترام کے قائل ہیں اس آستانہ حسینیہ سے یہ پیغام یاد رکھیں ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں نہ ناستی ہیں ہم الحمدللہ سنی ہیں ہمیں تاجدار حافظ آباد نے سنیت سکھائی ہے ہمیں سنیت سکھائی ہے ہم ایمان ابو طالب کے قائل ہیں مگر جو علمی اختلاف کرتا ہے ہم اس کو کافر نہیں سمجھتے لیکن جو توہین کرتا ہے وہ عزائے رسول کا سبب ہے خاموش ہو جاؤ ان مسئلوں کی طرف نہ جاؤ سکوت کرو اسی طرح کراچی میں جو نعرہ لگا سیاست معاویہ زندہ باد سنو سب مریدین عقیدت مند اور سنی سن لیں اس آستانہ حسینیہ کا پیغام یہ ہے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی سمجھتے ہیں وہ میرے نبی کے صحابی ان کا ہم صحابیت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں مگر ان کے دیگر معاملات میں اہل سنت سکوت کرتے ہیں ان کے مشاجرات ان کے معاملات میں جن پہ رافضی تبرہ کرتا ہے ہم اس پہ سکوت بولو نا یار ہم اس پہ سکوت کرتے ہیں ہم توہین امیر معاویہ کے قائل نہیں ہیں ہم صحابیت کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کے کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے کفر کی کوئی دلیل نہیں شادی انہوں نے علی سے جنگ کی ارے اگر علی سے جنگ کی ہے تو صلح بھی تو علی نے کی ہے اگر مولا حسن نے صلح کی ہے ہمارا عقیدہ علی والا حسن والا ہے جہاں پہ ان کی صلح ہے وہ سنی بھی وہاں پہ صلح ہم توہین کے قائل نہیں ہیں لیکن یہ بھی اس کے ساتھ کہتا ہوں ہم سیاست معافیہ زندہ باد بھی نہیں کہتے یہ بھی سنیوں کا نعرہ نہیں ہمارے نزدیک خلیفہ راشد امیر المومن سیدنا علی المرتضیٰ حق پہ علی تھے حق پہ ہاتھ اٹھا کے کہو حق پہ 5 مرتبہ کہو حق پہ علی تھے حق پہ
علی تھے، علی تھے، علی تھے، علی حق پہ تھے. ارے اعلی حضرت کا عقیدہ یہ ہے فرق مراتب بے شمار، حق پرست حیدر کرار. یہ ہے اللہ حضرت کا بھی عقیدہ. یہی میرے والد کریم کا عقیدہ. ہم ان کا احترام صحابیت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن سیاست معاویہ زندہ باد کو ہم نہیں کہتے. ہمارے نزدیک علی حق پہ، حکومت بھی حق علی کی تھی، سیاست بھی علی کی حق. لیکن حضرت امیر معاویہ کے ان امور میں ہم سکوت کرتے ہیں، اس پہ ہم کوئی کمنٹ نہیں کرتے. دل میں بھی احترام ہے، زبان سے بھی احترام کا اعلان کرتے ہیں، اور اس پہ کوئی اس سے آگے بحث بھی نہیں کرنا چاہتے. اور ہم ہر شخص کو یہ کہتے ہیں جس کا تعلق اس آستانے سے ہے، کوئی اس شخص اس پہ بحث نہ کرے. بس اتنا کافی ہے. امیر معاویہ کو بھی سلام ہے، علی شان میں بہت اعلیٰ، اس سے آگے نہ جائیے گا. نعرہ رہ گئی بات تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین صاحب، آستانہ عالیہ خطیب الاسلام، حضور قبلہ پیر سید محمد وسیم الحسن صاحب. تو برادران اسلام توجہ فرمائیے. آپ کی برائی کر رہے ہیں، یہ بھی حسینی لنگر اور فی سبیل اللہ آپ کو پتا ہے، یہ مسجد کے لیے بھی زیر تعمیر اور دیگر. ہاں جی چلیں، جب لائنیں بن جائیں گی نا تو پھر آپ نے اس حسینی لنگر فی سبیل اللہ حصہ ڈالنا ہے تاکہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو جب یہ لائنیں بن جائیں گی تو پھر ذرا تو سامنے سے ہے توجہ. دوسرا نعرہ لگا امیر یزید کا کہ جی یزید ہمارا امیر ہے. مجھے لوگوں نے کہا شاہ جی وہ کہتے ہیں امیر ہے، میں کہوں گا حق بن گیا. شاہ جی کیویں؟ میں تو انہوں نے ایک مولوی امریکن امبیسی جو شراب پی کے جیل میں پول پہ پھڑیا گیا سی. شاہ جی پھر تو میں کیا کروں آخا نا میرے یزید تے سچ آخیا کیونکہ وہ بھی شرابی تھے، بھی شرابی وہ بھی بدکار تو ہو سکتے انہوں نے بھی دل کے بھی تنظیم سازی نکل جاتے ہو. جو یزید کو امیر سمجھتا ہے وہ سمجھے وہ یزید بدکار تھا، یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا. میرے نزدیک اور علماء کا بڑا طبقہ اس کو توہین آل رسول کی وجہ سے اور واقعہ حرہ کی وجہ سے کافر ہے. ہمارا یزیدیت سے کوئی تعلق نہیں. ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں. ہمارا تعلق بھی حسینیوں سے. جو سنیوں کے اندر جو آج کل معاملات چل رہے ہیں یہ علمی اختلاف ہے. ہمارا پیغام صرف یہ ہے اللہ سنیوں کو کٹ دے دے. اللہ کرے سارے سنی اکٹھے ہو جائیں، چھوٹیاں چھوٹیاں گلوں کو لڑنا نہیں چاہیے. اللہ میری دعا ہے اللہ اس نبی کے صدقے نبی کی آل کے ساتھ یہ سنت میں اتحاد پیدا ہو. آمین. تو سامنے جی وکر ساڈا تعلق یزیدیاں نال نہیں. جو ذکر نہ کرتے ہو آج بہت سامنے تو لگتا ہے کچھ زیادہ تو سب میرا نام اٹھ گئے. میرے زندگی کری یہ نہیں ہویا. اللہ اکبر. کوئی بندہ ان چپ کر کے نہ بوے، مل کے میرے نام رکھنے. جو ذکر نہ کرتے ہو آل نبی کا، جو ذکر نہ کرتے ہو آل آخر تک آواز آوے ہزاراں دا اجتماع ہے تے جڑے سارے اللہ بھی گواہ، اللہ دا رسول بھی گواہ، نبی دے صحابہ بھی گواہ، مولا علی بھی گواہ. ذرا کیمرے نو بھی گواہ بنا لو، سب نو ویکھو آخر تک ذرا دھیان پوے. پتہ لگے اج حسینی آستانے حسینیاں تے پیر سید شبیر شاہ حسینی دے قدماں اندر اج جمعے دا دن کون حسینی بن کے ذکر کردا ہے. جو ذکر نہ کرتے او یال نبی کا، ہاتھ اٹھا کے آنکھو جو ذکر نہ کرتے او یال. اے بھی سارے حسینی ہو تسی بھی چکو ہاتھ میرے نال ہوئے. جو ذکر نہ کرتے او یال. یا اللہ گواہ بن جا اسی سارے ہاتھ چک کے اعلان کرنے ہیں اسی حسینی، ساڈی نسبت حسینی، ساڈی بیعت حسینی، ساڈا عقیدہ حسینی. یا اللہ ساڈا عمل بھی حسینی کر دے، ساڈی زبان بھی حسینی، ساڈا باپ بھی حسینی، ساڈی ماں بھی حسینی. یا اللہ ساڈا خاندان بھی حسینی ہوگے. یا اللہ ساڈی نسل بھی حسینی. اللہ دی قسم اے مسجد بھی حسینی، ایدہ ممبر بھی حسینی، ایدہ مائک بھی حسینی، ایدہ میراب بھی حسینی، ایدہ گنبد بھی حسینی، ایدھے رہن والے
شاہ بھی حسینی، پیر فدا شاہ بھی حسینی، پیر عطا الحسنین بھی حسینی، وسیم الحسن بھی حسینی، عثمان حیدر بھی حسینی، فاروق حیدر بھی حسینی، اے سارے اجنا بیعت حسینی کی دیئے مولا تو گواہ ہو جا آج ہر فرد اسی حسینی ہون کا اعلان کرنے پہ مل کے میرے نارا کو جو ذکر نہ کرتے او یال نبی کا جو ذکر نہ کرتے او یال اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا، اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ، جڑا نام جڑا حسینی لکھوانا چاہتا ہے وہ ہاتھ چکے کہ اعلان کر دے ساڈا انہاں بندیاں نال بھی تعلق کوئی نہیں، انہاں جماعتاں نال بھی تعلق کوئی نہیں، انہاں آستانیاں نال بھی تعلق نہیں، انہاں مولویاں نال بھی تعلق نہیں، جڑے حسین دے باغی نے یزیدیت نو مبارک اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا، اے اس شہر کے لوگوں میں میرا نام جو ذکر نہ کرتے ہو یالے ابو بکر نے ذکر یالے نبی کیتا، عمر فاروق نے کیتا، عثمان غنی نے کیتا، حضرت بلال نے کیتا، حضرت سلمان فارسی نے کیتا، حضرت ابو ہریرہ کرتے رہے، حضرت جناب عبداللہ ابن مسعود کرتے رہے، عبداللہ ابن عمر کرتے رہے، طلحہ زبیر کرتے رہے، اے ساریوں نے صرف نہیں امام اعظم ابو حنیفہ بھی کیتا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ذرا پوچھتے سیدات علی اجویری کو لو، پوچھتے سید خواجہ اجمیری کو لو، شاست حسین بادشاہست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حتیٰ کہ بنا لا الہ است حسین، اے خواجہ اجمیری کیتا، جد الفسامی نے کیتا، تاجدار بریلی کرتے رہے، تاجدار گولڑا کرتے رہے، آج بھی گلی گلی نگر نگر سنیاں دینے پہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اسیدیاں نے آبے تطہیر سے جن کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، اس بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام ہے، سعادت عقیدہ بے دم شہید تو 5 ہیں، مقصود کائنات حسن و حسین مصطفیٰ اور فاطمہ علی، سادہ عقیدہ اے بے سادہ عقیدہ تیرے تو ہے یہ نور تیرا سب گرانا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اے سادہ عقیدہ ہے، سادہ عقیدہ تے سانو تاجدار حافظ آباد نے دیتا ہے، اے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، شبیر شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، کیونکہ نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی، پھر کیوں نہ آکھے اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ جو ذکر نہ کرتے او یالے نبی کا، جو ذکر نہ کرتے او یالے اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ، اس شہر کے لوگوں میں میرا نام جدو نہ لکھی گئے ہم تو پرانے کمی تیرے در کے، ہم تو پرانے کمی تیرے در کے نام لکھے ہیں، نام لکھے ہیں، نام لکھے ہیں، ماتر پدر کے پچھتے سے وسیم الحسن تو دے تیرے پھرا، میں کھانگا کمی نبی دے نبی دیا دیا، وسیم الحسن تیرے باپ میں کیا ساری دنیا جان دیئے، حسین دا سنا خان ریا ہے، ساری دنیا جان دی ہے،
سارے جان دینے میرے والد کریم پیر شبیر حسین شاہ، میرے دادا پیر نواب شاہ، میرے باجداد پیر حسن شاہ، پیر حسین شاہ، آج بھی میرے چچا جان پیر فدا حسین شاہ، کسے نے پوچھو گے کوئی آواز آئے گی، ہم تو پرانے کمی تیرے در کے نام لکھے ہیں، ماں در پدر کے ایسی چکی پشتی کمی نبی تے نبی دی یاد ہے، ہم تو چکی پشتی ہم تو چکی پشتی جنہوں کہنا اصل کمی اصل نوکر اللہ دی قسمیں 14 صدیاں تو ایسے ساٹھے خاندان دی ریت نہیں ٹوٹی، 14 صدیاں تو کمی نبی تے نبی دی یاد اسی شہر کے لوگوں میں میرا نام، بلکہ تینوں کی دساں میں ایک سید زادی بیوہ بچے یتیم نے، کمان والا کوئی نہیں، لوکی اونا سیدہ سلام کہنے جڑے تگڑے نے گڈیاں تے بیٹھے زمیناں جدادا بابا جی سلام ہے، کوئی جے نبی دی آلدہ یاد کر نہیں نا تے پہلی جھٹی بھی نہ ہوئے تو وہ تو آج کی بابا جی سلام ہے، پھر پتہ چلے گا میرے نبی کی آل کا احترام ہے۔ سید زادی بیوائے بچے یتیم نے، گھر دے اندر کمان والا کوئی نہیں، ایک نام نے ہر مسلمان تاجر دا دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں دروازہ کھولیا، سیدہ فرماندیاں نے میں سید زادیاں، میں زہرہ دی بیٹیاں، نبی دی اولاداں، میں جڑا کسے کو منگ نہیں سکتی، نہ صدقہ نہ خیرات کھا سکنیاں، مگر کی یہ مجبورا میں نو قرض حسنہ دے دے، میں جڑا تینوں توفیق کو بھی تے لوٹا دیاں گا، انہیں کو بڑے تکبر نہ جواب دیتا کی سنہ دے تیرے کو تو سید ہیں، سید زادی روندی پیشا مڑ گئی، ایک یہودی گزرتا ہے پیا، انہیں پوچھا بی بی کی ہویا ہے، فرماندیاں نے میں نبی دی اولاداں، سید زادیاں، علی دی دھیاں، نبی دا خونا، مگر مجبورا میرے بچے یتیم نے بھوکے بیٹھے ہوئے نے، انہیں کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، لنگر بھی دیتا، نظرانہ بھی دیتا، رات پہ گئی، اس مسلمان دے جڑا خواب دے اندر میرے نبی آ گئے، وہ جنت دے جڑا قیامت دا منظر ہے، وہ جڑا سارے جنتاں نو جاندے نے پہ، وہ جڑا نام نہاد مسلمان ہے، وہ بھی جڑا لائن میں چلکائے ہوئے ہے، جدو جنت دے دروازے دے قریب پہنچیا، میرے نبی نے روکیا، فرمایا ٹھہر جا کملی والیا، میں تیرا کلمہ پڑھیا ہے، میں نمازاں پڑھیا، روزے رکھے، حج کردا رہیا، کملی والیا میں تیرا کلمہ پڑھیا ہے، میرے نبی نے فرمایا تیرے کول کی سند ہے تو مومن ہے، تیرے کول کی سند ہے تو ایمان والا ہے، ہاتھ کھل گئی رون لگ پیا، میں سیدہ نو بوئیوں لوٹا دیتا ہے، میں سیدہ دا احترام نہیں کیتا، تلاش کرن لگ پیا، پتہ لگا فلاں یہودی دے گھر سید زادی ٹھہریاں ہویاں نے، دروازے تے دستک دیتی، کہن لگا تو یہودی اے مسلمانہ دے نبی دی بیٹی ہے، اے سیدہ زہرہ بطول دی بیٹی ہے، تیرا حق نہیں، انہیں کہ کیرے حق دی گل کرنے، جدوں دروازہ کھلیا، اے یہودی دے گھر مسلح بچھیا ہویا ہے، قرآن پڑھیا جا رہا ہے، مسلح بچھیا ہویا ہے، قرآن پڑھیا جا رہا ہے، بڑا حیران ہویا، اے مسلح، اے قرآن، اے کلمہ سمجھنا ہی کی ہویا ہے، پوچھ دے تو تے یہودی ہیں، تو تے نسل در نسل یہودی ہیں، آج ایک قرآن کیویں، آج ایک کلمہ کیویں، آج ایک سجدہ کیویں، انہیں کیا چھلیا تینوں کی پتہ ہی ہوئے، جڑا لجپال نبی تیری خواب اندر ہی آیا ہے، او سونا میرے کل بھی آیا ہے، اللہ جپال میرے کل بھی آیا ہے، اور میں نبی دی آل دا احترام کیتا ہے، میں نو سونا کلمہ پڑھا گیا ہے، اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا، جو ذکر نہ کرتے او یالے نبی کا، جو ذکر نہ کرتے او یالے نبی کا، اس شہر کے لوگوں میں میرا نام، اللہ نے انہوں واسطے دنیا و آخرت عذاب رکھیا ہویا ہے، وہ جڑا یزید لئی نے، وہ 3 دنوں دی لاش پئی رہی، کتے نوچ دے رہے، کسے نو پتہ نہ لگا، ہڈیاں بھی جنگل چ رہ گئیاں، یزید بھی واصل جہنم، مختار صفی نے ایک قاتل حسین نو پکڑیا، جویں پل کے قتل کیتا، جسم دے ٹکڑے کیتے، اگ میں جلا کے دسیا، اے دشمنی اہل بیت میں، وَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، نبی کی دشمنی کرتا ہے، نبی کی آل کا دشمن
زندگی میں یاد رکھنا کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتا. ہمیں اللہ اس کے رسول کی رضا چاہیے. اس کے لیے نبی کی ہر نسبت کا احترام ضروری ہے. آل اصحاب ازواج اور سادات سے محبت کیا کرو, کیونکہ جدھر والدہ نے محبت کریے نا ماں پہ راضی ہوتے ہیں. غریب سادات کی خدمت کرو, غریب سید زادیوں کو دیکھا کرو کہ وہ سید زادی جنہیں صدقہ خیرات نہیں مانگ سکتے, ان کے گھروں میں جا کے ہاتھ باندھ کے نذرانہ دیا کرو, کیونکہ یہ سید زادیاں زہرا کی بیٹیاں ہیں, ان سے محبت کرو. یہی پیغام ہے آستانہ حسینیہ کا. اب ایک تو اعلان سن لیجئے, رات کی مرکزی نشست انشاءاللہ ٹھیک عشاء کی نماز کے 10 منٹ بعد شروع ہو جائے گی, اور انشاءاللہ اللہ کے بزرگوں کے اگلا دن ورکنگ ڈے ہے. ہم 12 بجے منٹس کا فرق ہو سکتا ہے, گھنٹوں کا نہیں. 12 بجے انشاءاللہ ہم درود و سلام پڑھیں گے, اور رات کی نشست کی اختتامی دعا ہوگی جس میں ملک بھر سے علامہ ڈاکٹر خادم خورشید صاحب, علامہ مفتی طاہر تبسم صاحب, علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب, علامہ قاضی احمد حسن صاحب سرگودا سے اور دیگر 120 کی تعداد میں علماء تشریف لائیں گے. کون ہے جو عشاء کی نماز یہاں پڑھے گا؟ انشاءاللہ. تجھے پڑھنی نہیں, آنا نہیں. سن لیں, نماز باجماعت ادھر پڑھیں انشاءاللہ نماز عشاء کے فوری بعد تلاوت نعت ساتھ ہی بیان شروع ہو جائے گا جو بیرونی علماء آئیں گے. 12 بجے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے رات کی نشست کی. سن لیجیے, ابھی بیٹھے جی سن لیں. دوسرا, آئندہ سے ہر سال اکتوبر کا پہلا جمعہ دن کو نشست ہوگی, اور آئندہ انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ مینج کر کے, کوئی یہ پہلا سال تھا کورونا پینڈیمک کی وجہ سے جو تھے وہ حالات بھی ایسے تھے, اور اس میں ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے, ہمارے ڈی پی او صاحب نے بڑا کام فرمایا. میں ان کے لیے بھی دعا کو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے سادات کے عرس میں ان کا بھی حصہ ہے. یہ آپ سیکورٹی کے انتظامات دیکھ رہے ہیں, کچھ تھریٹس بھی تھے, اور جس کے لیے مجھے یہ اچھا تو نہیں لگا کہ ہمارے دوستوں کی دکانیں بند ہوئی, لیکن سیکورٹی کے معاملات ایسے تھے تو اوپر سے ان کو آرڈر تھے, اور میں اس بات پہ ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کے دن ہم محفل قرات رکھیں گے اور پاکستان ہر سے بہترین فارغ بلائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ سیکورٹی پرپسز کی وجہ سے اس طرح کرنا پڑا. تو ہم ڈی پی او صاحب کا, ڈی سی صاحب کا, ایس ایچ او سٹی صاحب کا, ڈی ایس پی صاحب کا, ٹریفک والے وسیم صاحب خاص طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے انتظامات میں سارا بلکہ سرپرستی کی ہے. ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو موٹر سائیکل بالکل سٹیج کے قریب ہیں, کیونکہ یہ سیکورٹی تھریٹ ہے, ان سے جن کے موٹر سائیکل سٹیج کے قریب ہیں ان سے گزارش ہے یہ ابھی سے موو کر لیں, ورنہ وہ اگر اٹھا کے لے گئے تو پھر چلان کرنا پڑ جائے. تو یہ اس لیے آپ کوشش کریں, اب صفیں سیدھی باندھیں. رات کو انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگا, صبح